बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिस मासूमा और आज मैं आपके साथ आफाक सन सीरीज़ माशरती उलूम की जमात चहारम की किताब का बाब सोम शुरू करने वाली हूँ, जिसका नाम है रियासत और हुकूमत। आज हम इसका पहला सबक पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है रियासत और हुकूमत। इस सबक को ख़त्म करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि रियासत और हुकूमत की तारीफ़ कर सकें, रियासत और हुकूमत के दरमियान फ़र्क बयान कर सकें, हुकूमत के सतूनों के बारे में बयान कर सकें और असूल और कवानीन के माबैन फ़र्क कर सकें कि किस तरह असूल और कवानीन मुल्क के माहौल को साज़गार बनाने में मददगार साबित होते हैं। पहले कुछ अहम अल्फाज पढ़ लेते हैं। रियासत, हुकूमत, इंतखाबात, कानून, टैक्स। रियासत क्या होती है? ऐसा मखसूस इलाका जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो और बैरूनी दबाव के असर का शिकार ना हो, जहाँ एक ऐसी हुकूमत जो खुद मुख्तार हो और जिसका अपना इक़्तिदार आला हो, रियासत कहलाता है। रियासत के 4 अनासर होते हैं: इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। इनके बारे में जानते हैं। हुकूमत क्या होती है? हुकूमत से मुराद मुंतखब लोगों का ऐसा ग्रोह होता है जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद होते हैं। किसी हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी मुल्क का इंतज़ाम चलाना है। इसके अलावा हुकूमत मुख्तलिफ असूल और कवानीन बनाती है और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है। रियासत और हुकूमत में फ़र्क। रियासत और हुकूमत में कुछ फ़र्क होता है। आइए जानते हैं क्या फ़र्क होता है। रियासत के 4 अनासर होते हैं, जिसमें एक अंसर हुकूमत है। मखसूस जोग्राफियाई इलाके की वजह से रियासत की हैसियत मुस्तकिल होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है जो 1947 में कायम हुई और आज भी एक आज़ाद रियासत के तौर पर मौजूद है, जबकि हुकूमत आर्जी होती है। मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के बाद हुकूमत तब्दील हो जाती है। किसी रियासत में आबाद तमाम लोग उसके शहरी होते हैं, लेकिन ये अफराद हुकूमत का हिस्सा नहीं होते। हुकूमती फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए तमाम लोगों में से चंद ज़िम्मेदार अफराद को मुंतखब किया जाता है। हुकूमत और उसके सतून क्या होते हैं? हुकूमत के सतून मुकन्नना होता है। मुकन्नना वो सतून है जो कवानीन बनाती है। फिर इंतज़ामिया होता है। इंतज़ामिया कवानीन को नाफिज करवाती है और कानून की तशरीह करके अदलिया इंसाफ फराहम करती है। ये 3 हुकूमत के सतून हैं: मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हुकूमत के ये 3, मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्नना को हम लेजिस्लेटर भी कहते हैं, इंतज़ामिया को हम एग्जीक्यूटिव और अदलिया को जुडिशरी कहते हैं। वफाकी हुकूमत में सदर आता है। सदर के नीचे कौमी असम्बली और सेनेट होती है। उसके अलावा वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म के नीचे उसकी काबीना होती है और वफाकी हुकूमत के नीचे सुप्रीम कोर्ट आती है। इसी तरह सूबाई हुकूमत, गवर्नर आते हैं। गवर्नर के नीचे सूबाई मुकन्नना, सूबाई इंतज़ामिया और अदलिया आती हैं। उनके बहुत सारे मातहत इदारे होते हैं। आप देख सकते हैं कि सूबाई मुकन्नना के नीचे सूबाई असम्बली और फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अरकान असम्बली होते हैं। सूबाई इंतज़ामिया के नीचे सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला, उनकी काबीना और उनके मातहत इदारे होते हैं। अदलिया के नीचे सूबाई अदलिया, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया होती है। मुकन्नना क्या होता है? मुकन्नना हुकूमत का वो सतून है जो कानून बनाता है। मुकन्नना के दीगर इख्तियारात में मौजूद कवानीन में तरमीम करना, बजट की मंजूरी देना और टैक्स आयद करना शामिल हैं। वफाकी हुकूमत पर मुकन्नना 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है: ऐवान ज़ेरी या कौमी असम्बली और ऐवान बाला या सेनेट। कौमी असम्बली और सेनेट के नुमाइंदे इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं। इंतज़ामिया मुल्क में अमन व अमान कायम करने
के लिए قوانین نافذ کرتی ہے۔ اس کا اہم کام ملک کی یکجہتی اور سالمیت کا دفاع ہوتا ہے۔ انتظامیہ دوسرے ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ریاست یا ملک کی خارجہ پالیسی بھی تشکیل دیتی ہے۔ اسی طرح بجٹ تیار کرنے کی ذمہ داری بھی انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ صدر پاکستان ریاست کا سربراہ اور مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ وزیر اعظم انتظامیہ اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ عدلیہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے اور تنازعات کو حل کرنے کا مؤثر طریقہ کار مہیا کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر صوبے میں، ہر ضلع میں سیشن عدالتیں قائم ہوتی ہیں اور ضلعی عدالتیں بھی ہوتی ہیں جن کی سربراہی جج کرتا ہے۔ جج ایسے فرد یا گروہ کے حق میں فیصلہ دیتا ہے جو حق پر ہو۔ اگر کسی کو اس فیصلے سے اختلاف ہو تو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہائی کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہو تو وہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ حکومتی ڈھانچے ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے اور ان کو مکمل کرنا ہے۔ حکومت کے ستونوں کے بارے میں بتائیں گے، وفاقی حکومت کے اندر کون کون آتا ہے، اسی طرح آپ صوبائی حکومت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے بہت دھیان سے ان سب کو حل کرنا ہے۔ آئیے اگلی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ منتخب لوگوں کا ایسا گروہ جسے کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا، تھوڑا سا سوچئے۔ جی، اس کو حکومت کہتے ہیں۔ قانون سازی کرنے والا ادارہ کیا کہلاتا ہے؟ جی، مقننہ۔ اور حکومت پاکستان کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ کیا صدر یا وزیر اعظم یا وزیر یا گورنر؟ جی، وزیر اعظم۔ اب آپ اسی طرح باقی کے بھی پڑھیے اور ان کو حل کیجیے۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ حکومت ریاست کا ایک اہم عنصر ہے۔ جی بتائیے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل درست، ہم اس کے آگے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا پڑھتے ہیں، عدلیہ ملک کی خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے۔ جی نہیں، عدلیہ کا کام خارجہ پالیسی کی تشکیل نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اب آپ باقی کے پڑھیے اور پھر ان کے آگے ٹک اور کراس کا نشان لگائیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ ابھی جس طرح آپ نے پڑھا، آپ نے ان سوالوں کو پڑھنا ہے اور ان کے جواب دینے ہیں۔ جس طرح ایک میں پڑھتی ہوں، پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا کیا نام ہے اور اس کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے اور اس کے سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی کے سوالات پڑھنے ہیں اور ان کو حل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگوں میں ٹریفک کے شعور کی کمی ہے؟ بہت سے لوگ سگنل توڑتے ہیں، ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان قوانین میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے؟ اس پر بحث کیجیے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے اب ہم سبق نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے آئین۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ جمہوریت کے تصور کو بقول مقبول ترین نظام حکومت سمجھ کر بیان کر سکیں، رہنما کی تعریف کر سکیں اور اس کی خصوصیات بتا سکیں، سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور افعال بیان کر سکیں، عام انتخابات کی تعریف کر سکیں، پاکستان کے آئین کی بنیادی خصوصیات بیان کر سکیں۔ پہلے کچھ اہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ رہنما، آئین، نظم و نسق، جمہوریت، قانون۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت دنیا میں مقبول ترین نظام حکومت ہے۔
یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوتی ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوری ریاست ہے، یہاں پر رہنے والے لوگ اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ یہ نمائندے عوامی حکومت تشکیل دیتے ہیں۔ رہنما کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو کسی گروہ، سیاسی جماعت یا ملک کا سربراہ ہو اور اس کا نظام سنبھالتا ہو، رہنما کہلاتا ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں ایک رہنما کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ رہنما کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ رہنما ہمیشہ لوگوں کی مشکلات اور مسائل کو سمجھتا ہے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملک اور لوگوں کی بہتری کے لیے قابل عمل منصوبے بناتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کی کچھ ساخت اور افعال کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیاسی جماعت ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو ملکی معاملات کے بارے میں ایک جیسا نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور حکومت بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا خاص منشور یا خاص مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ برِ صغیر کے مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت تھی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کو فعال بنایا اور اس طرح ایک الگ مسلم ملک حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ عام انتخابات کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ پاکستان میں عام انتخابات ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس میں لوگ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات منعقد کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اب آئین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ ہر ملک کا نظام خاص اصولوں اور قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ بنیادی اصولوں اور قوانین کا وہ مجموعہ جس کے مطابق ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے اس کو آئین یا دستور کہتے ہیں۔ آئین کسی بھی ملک کا سب سے اعلیٰ قانون ہوتا ہے۔ یہ حکومتی معاملات کے اصول وضع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آئین پارلیمنٹ کو تشکیل دینے کا طریقہ کار بتاتا ہے اور اسے قانون بنانے کے اختیارات دیتا ہے۔ یہ ملک میں ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹوں کی تشکیل کرتا ہے۔ آئین لوگوں کے حقوق کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ پاکستان کا موجودہ آئین 1973 میں نافذ کیا گیا۔ اس آئین کی چند بنیادی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ملک کا مذہب اسلام ہے۔ ملک کے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ تمام شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں۔ شہریوں کے چند حقوق جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں: آزادی اور زندگی کا حق، تعلیم کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، جائیداد کی خرید و فروخت کا حق، اس کے علاوہ غیر قانونی گرفتاری اور سزا سے تحفظ کا حق، تجارت کرنے، کوئی بھی کاروبار اور پیشہ اپنانے کا حق، یہ سب ہم شہریوں کے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ دوسروں کے حقوق، عقائد اور آراء کا احترام کرنا، قوانین کا احترام کرنا اور ان کی پابندی کرنا، ضرورت پڑنے پر ملک کا دفاع کرنا، عوامی املاک کا خیال رکھنا، اپنے کام اور فرائض سے مخلص ہونا اور باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنا، یہ سب ہم شہریوں کی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ دنیا کا مقبول ترین نظام حکومت ڈیش ہے۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا، بالکل صحیح، جمہوریت ہے۔ پاکستان ایک ڈیش جمہوری ریاست ہے۔ کون سی جمہوری ریاست ہے پاکستان؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی، اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات ہر کتنے سال بعد منعقد کیے جاتے ہیں؟
جی 5 سال بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ باقی کے پڑھیے اور خالی جگہ پر کیجیے۔ ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ حکومت ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ رہنما کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ اب یہ آپ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح آپ باقی کے بھی پڑھیے اور ان کے آگے ٹک یا کراس کا نشان لگائیے۔ مختصر جوابات دیجیے۔ یہاں پر 5 سوالات ہیں، آپ نے ہر سوال کو پڑھنا ہے اور ان کا مختصر جواب دینا ہے۔ جیسے میں ایک پڑھ دیتی ہوں، پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنے 2 فرائض لکھیں۔ جس طرح ہم سب کا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ضرورت پڑنے پر اپنے ملک کا دفاع کریں۔ اس کے علاوہ ہم ملک کے قوانین پر عمل کریں۔ یہ سب پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے فرض ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اچھے رہنما کی کوئی سی 3 خصوصیات لکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی ہم جماعتوں کے ساتھ کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔